कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कराची का मास्टर प्लान। वज़ीर आज़म कहता है कराची का मास्टर प्लान बनाऊंगा। भाई कैसे बनाओगे? वो तो चीफ मिनिस्टर का काम भी नहीं, वो तो मेरा काम है। आइन और कानून जिसको ये समझने से कासिर है। सारी जगह इजाज़त होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी भी ऊपर जाए, बचाने के लिए अपनी बाकी स्पेसेस। फिर ये कहते हैं कच्ची आबादियों में हाई राइज बिल्डिंगें बनाएंगे। वो भाई कैसे बनाओगे? तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारा हक नहीं है उसके ऊपर। जो कुछ करना है वो हमने करना है। जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। तहरीक इंसाफ का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका, गो कि उन्होंने इसका दावा भी नहीं किया था, 100 दिन में ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की बात की थी, मगर फिर भी 6 महीने गुजर चुके, 8वां महीना है हुकूमत का। इस दौरान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस रही उस पर शदीद तनकीद की जा रही है। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। पेट्रोल प्राइसेस अभी बढ़े हैं, डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। शदीद परेशानी की सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। फिर बैनुल अक़वामी प्रेशर है, FATF का मामला है, इंडिया के साथ मामला आते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना है। और इन सब के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बैठना होगा, बात करनी होगी, लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि ख़त व किताबत के ज़रिए मामला हम आगे बढ़ाएंगे, मगर मुलाकातें नहीं करेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट के जो वादे किए थे उन पर भी अमल दरामद होना है, ख़ास तौर पर कराची, जहाँ पर उन्होंने इलेक्शन से पहले आकर अपना एक भरपूर एजेंडा दिया था, 10 नुकात दिए थे कि किस किस चीज़ में उन्होंने काम करना है। इसी बुनियाद पर कराची से उनको वोट मिला। अब उन्होंने काम करना है, डिलीवर करना है, लेकिन डिलीवर कैसे करना है उसके लिए उनको बैठना होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ इसके लिए तैयार नहीं है। कराची के लिए डेवलपमेंट पैकेज की जब बात होती है तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि कराची को काबिल रिहाइश शहर बनाने के लिए और दुनिया के अच्छे शहरों में शामिल करने के लिए कम से कम 1000 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन उसमें जो मंसूबे शामिल हैं हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि या तो वो काबिल अमल नहीं हैं, या वो पहले अनाउंस हो चुके और काबिल अमल नहीं रहे, और जो काबिल अमल हैं भी वो गुज़िश्ता मरकज़ी हुकूमत ने शुरू किए थे और वो चल रहे हैं। तो कराची का मसला एक मरतबा फिर हम कहेंगे कि ये इंतज़ामी मसला नहीं है, पैसों का मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। वही सियासी मसला जो गुज़िश्ता 40 साल से या 35 साल से हल नहीं हुआ, उसी की कंटिन्यूएशन हम देखेंगे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नुकसान होगा कराची का, नुकसान होगा पाकिस्तान का। कराची के हवाले से हम बात करने के लिए जब शख्सियात की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है। कराची के मेयर रहे, बहुत कामयाब मेयर रहे, कराची को तरक्की दी। इनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ जो बातें कहती है कि अगर वो पैसे देती है सूबाई हुकूमत को और सूबाई हुकूमत उसमें से हड़प कर जाएगी, लगाएगी नहीं, लगाते नहीं रहे, तो इन बातों में कितनी हकीकत है, और जो पैकेज इमरान खान साहब ने दिया है वो एक सियासी पैकेज है या वाकई एक हकीकी पैकेज है। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त में। जी आपका शुक्रिया, थैंक यू। गुफ्तगू आपने तमहीद में सुन ली। इमरान खान साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया है ये एक सियासी पैकेज है, एक सियासी उन्होंने कार्ड खेला है, या हकीकी तौर पे वो कुछ करना चाहते हैं? मैं उनकी इंटेंशन को अभी तक तो मैं क्वेश्चन नहीं करता, नीयत को क्वेश्चन नहीं करता, और नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानता है। लेकिन जो उन्होंने उसको प्रोनाउंस किया है, जो ऐलान किया है, वो टोटल मुझे सियासी बातों के अलावा कुछ और नहीं लगता। उसका मतलब ये है कि शायद उनके लोगों ने उनको इस तरह ब्रीफ़ किया है कि चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 7-8 महीनों में, कराची, हैदराबाद, और हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, और PTI को जिस भी तरह से वो यहाँ पर उनको सीटें मिली हैं, यहाँ से वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी इलेक्ट हुए, यहाँ से फिर जो सदर इलेक्ट हुए, यहाँ से फिर गवर्नर इलेक्ट हुए, 14 सीटें मिल गई, 23 MPs की सीटें मिल गई।
تو کراچی میں پہلی دفعہ جب وہ آئے تو کہہ کے گئے کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کا شناختی کارڈ بننا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے بنگالیوں سے بات کی, بہت سارے لوگ ہمارے بھی جاننے والے ہیں, شہر میں رہ رہے ہیں, تو ان کو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, افغانی بھی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو جو کہ میرے لیے بھی بڑی سرپرائز کی بات تھی اس وقت, پہلی دفعہ آئے تھے کراچی میں. پھر انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ کراچی کا ماسٹر پلان بنائیں گے. تو میں نے شاید یہ سوچی بات کہ بھائی اب یہ جائیں گے تو ان کو لوگ ان کے بتا دیں گے کہ بھائی نہیں یہاں کا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے, آپ سے غلط بات ہوئی, لیکن وہ تو ریپیٹڈلی یہ والی بات کہہ رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بات کی 162 ارب روپے والی, مسعود بھائی وہ چونکہ میں اس سسٹم سے نکل کر آیا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کمرے میں بیٹھ کر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کام نہیں کیا, میں نے جو ہے سڑکوں پر پریکٹیکلی کام کیا. اور کراچی اسی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے. کراچی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کراچی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کراچی سمجھ میں نہیں آئے گا, 20 سال لگیں گے آپ کو. کراچی کے لیے جو ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اف یو انڈرسٹینڈ کراچی یو ہیو ٹو ہٹ دا گراؤنڈ. تو ایک صرف آپ کو میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اگر سٹی گورنمنٹ کو وفاق سے کچھ پیسے چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے تو سٹی گورنمنٹ کو کوئی بھی وفاقی وزیر اعظم کسی صوبے کو یا شہری کو کیش نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ اتنے کیش پڑے ہیں آپ اپنا خرچ کر لینا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ پیسے ملتے ہیں. وہ پروجیکٹ اگر مجھے چاہیے کراچی کو تو میں ایز اے میئر فرض کروں اگر میں ہوں تو میں کنسیو کروں گا پروجیکٹ, اس کی PC1 کہلاتی ہے, PC1 بناؤں گا اس کو, اسے بنا کر پھر میرے پاس ایک DDWP کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کو اپروو کروں گا. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک سوال بھی آپ سے کر لیتا ہوں. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, میں بھی ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں کرتا, اور مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ پارٹی جو الیکشن میں آنے سے پہلے ایک شیڈو کیبنٹ کی بات کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم مسائل پر ابھی سے کام کر رہے ہیں, پلان ہمارے پاس تیار ہوگا, اس نے پلان دیا ہو تو اس میں کوئی سقم رہ گیا ہو, کوئی خرابی رہ گئی ہو, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واقعی ایسا تو نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ پیسے دیتے ہیں صوبائی حکومت کو تو صوبائی حکومت ایک کرپٹ حکومت رہی ہے, وہ پیسے کھا جائے گی. اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے پیسے تو جو وہ آنے ہی صوبائی حکومت اور صوبائی حکومت کے افسروں کے ذریعے ہی ہیں, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور آپ مطلب آپ کیسے ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ تو کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ تو اتنے پاورفل آدمی ہیں اور آپ کرپٹ نہیں ہیں, تو آپ صوبوں کو نہیں کھانے دیں نا پیسے. آپ جو ہے آپ فالو پیسہ رکھیں, آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ نہیں کھانے دیں, آپ نہیں کھانے دیں پیسے. اور ایسا ہو سکتا ہے بالکل, آپ کرپٹ سے کرپٹ ترین آدمی, آپ جب اس سے فالو اپ لیں گے, چیزوں کا حساب کتاب کریں گے, آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ خان صاحب جو ہے وہ میرے صوبے کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ کریں گے کہ وہ میرے چیف منسٹر سے بات چیت شروع کریں گے. میں جب دیکھ کے ڈر جاتا ہوں کہ میرا چیف منسٹر جو ہے وہ سندھ کا چیف منسٹر ان کو ریسیو کرنے نہیں جا رہا, وہ پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں, وہاں پر پروونشل گورنمنٹ کا کوئی آدمی موجود نہیں ہے. ان کے بغیر آپ نہ پروجیکٹ یہاں سے اسلام آباد پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسلام آباد سے پیسے یہاں تک پہنچا سکتے ہیں. مسعود بھائی پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے, سٹی گورنمنٹ نے اگر کنسیو کیا اس کی DDWP کرائیں گے, پھر وہ پروونشل گورنمنٹ کے ایسیز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے, وہاں سے اس کی PDWP ہوگی, پھر وہ وفاق کو جائے گی CDWP ہونے کے لیے. پھر اگر 50 کروڑ سے اوپر کا پروجیکٹ ہے وہ ایکنک میں جائے گا اور وہ آپ کے پلاننگ کمیشن کا چیئرمین اس کو ہیڈ کرتا ہے. پھر وہ وزیر اعظم سائن کرے گا تو پیسے آنا اسی راؤٹ سے پیسے آئے گا کہ وفاق سے صوبے کو, اور صوبے سے بھی اس کے بعد سٹی گورنمنٹ کو پیسے آئیں گے. صرف میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں اگر یہ سارے جو سٹی گورنمنٹ میں افسران لگے ہوئے نا, یہ سب پروونشل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. جو افسر جو ہے وہ PC1 بنا رہا ہوگا, کل کو پروجیکٹ چلا رہا ہوگا پروونشل گورنمنٹ کی ایک آرڈر سے, اس کو یہاں سے اٹھا کے لاڑکانہ پھینک دے, کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو لوگ بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, آپ کو سمجھنا, چونکہ آپ بڑے ہیں, آپ کو بردباری سے سمجھ کر یہ والی بات ماننی نہیں چاہیے. جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سب سے بڑا احسان سندھ کے ساتھ یہ کریں گے کہ میرے چیف منسٹر کے ساتھ آپ ٹاکنگ ٹرمز پہ آ جائیں, اس لیے کہ آپ خود کو چیئرمین PTI نہ سمجھیں اور اس کو پیپلز پارٹی کا کارکن نہ سمجھیں. آپ خود کو وزیر اعظم سمجھیے اور ان کو میرا چیف منسٹر سمجھیے, اور ایک ورکنگ, آپ اپنے سیاسی اختلافات رکھیں لیکن سندھ کے لیے خدا کے واسطے ورکنگ ریلیشن شپ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 3 وزیروں کو فارغ کریں. بلاول صاحب کے مطابق ان 3 وزیروں کے تعلقات کالعدم اور دہشت گرد تنظیموں سے ہیں, ان کو فارغ کریں گے تب میں آپ سے کوئی بات کروں گا. نہیں, وہ تو بلاول بھٹو زرداری اور چیئرمین عمران خان PTI کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ NFC کی میٹنگ ہوئی, جی NFC کی میٹنگ ہوئی, باقی وزرائے اعلیٰ ہے
ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف اس میں نہیں لے کے گئے. تو لیکن اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے کر نہیں گئے نا کہ صوبائی وفاقی وزراء باقاعدہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ ہاؤس ٹریڈنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کے پاس نمبر کم رہ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں پہلے آپ سے چند ماہ پہلے انفارمیشن منسٹر آنے والے تھے, پھر ان کا دورہ منسوخ ہو گیا اور محدود ہو گیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو کرنا ہے آپ کو آپ کریں پولیٹیکلی, لیکن جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں آپ ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر ٹریٹ کریں لوگوں کی خاطر, ہماری خاطر, مطلب سندھ میں رہنے والے لوگوں کی خاطر. رویہ ٹھیک کریں, بغیر رویہ ٹھیک کیے آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. اگر آپ کی انٹینشن ہے مسعود بھائی, اگر آپ کی انٹینشن ہے, دیکھیں یہ کر کے یہ والا ماحول کریٹ کر کے آپ نے, لیکن سندھ حکومت سے مجھے کوئی ہمدردی, انہوں نے تو ہمارا سندھ کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. مجھے یہ امید تھی کہ نیا وزیر اعظم آیا ہے, گمان تھا کہ بھائی میرا وزیر اعظم میرے وزیر اعلیٰ کو مجبور کرے گا کہ بھائی پہلے پنجاب میں کام کر کے دکھائے گا, کے پی میں کام کر کے دکھائے گا, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اچھے لے کر آئے گا, پھر میرے وزیر اعلیٰ کو بلا کر کہے گا بھائی آپ بھی کام کرو, بہت ہو گئی ساری چیزیں, یہ جابیں ہمیں نہیں دے رہے. آپ دیکھیں 135 اسسٹنٹ کمشنر لگائے انہوں نے, ایک آدمی بھی کراچی حیدرآباد کا نہیں ہے. دیکھیں میں تعصب کی بات نہیں کر رہا, میں تو تھر میں مرنے والے بچے کے اوپر بھی اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں شور مچاتا ہوں. میں تو لاڑکانہ, خیرپور, شکارپور میں جو تباہی بربادی ہوئی ہوئی ہے, بدین میں پانی روک رکھا ہے, میں اس پہ ہی بات کر رہا ہوں. لیکن کراچی اور حیدرآباد سے آپ کو ایک آدمی نہیں ملا یار کہ اردو بولنے والا جس کو آپ اسسٹنٹ کمشنر کی نوکری دیں. ایک آپ کا جو ہے وہ جو بورڈ کا آدمی ہے وہ اپنے 3 بچوں کو نوکری دے رہا ہے, اسسٹنٹ کمشنر بنوا دے رہا ہے, لیکن آپ کو کراچی, تو یہ زیادتی والی بات ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ میرا وزیر اعظم آئے گا تو وہ ایک تو وفاقی حکومتوں وفاقی اداروں میں نوکریاں دے گا کراچی حیدرآباد والوں کو, پھر سندھ کے وزیر اعظم سے بات کرے گا ہماری بھی آپ پہ کہ بھائی آپ یہ زیادتیاں بند کریں. بٹ انفارچونیٹلی کیا یہ اس کو سمجھنے میں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. میں سمجھتا ہوں مجھے میں ان کی اگین انٹینشن, میں سمجھتا ہوں شاید ان کی انٹینشن ہو کام کرنے کی, لیکن اچھی انٹینشن, اچھی ول جو ہے وہ اگر آپ اس کے ساتھ جو طریقہ کار نہیں ہے تو وہ اٹس نتھنگ, ایکچولی 0/0 والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بات کی, یہ والی بات کتنی الارمنگ بات ہے کہ پورے شہر میں ہائی رائزز بنا دو. اب وہ میں جب ان کی کیبنٹ میں لوگ دیکھتا ہوں ان کے ارد گرد جو ایم این اے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے کراچی کو, سارے بلڈر ہیں, تو مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے 1 منٹ کی بات کہ یہ ان کا آئٹم دیا ہوا ہے. اب میں اس طرف آنے والا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹینشن پر آپ کو شبہ نہیں ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے. اب اگر وہ یہ اعلان کرتے ہیں جیسے کہ ہائی رائزز بنا دیں, وزیر اعظم کسی صوبے میں ایسا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایون کہ وہ جو ماسٹر پلان بنانے کی بات کر رہے ہیں مسعود بھائی, ماسٹر پلان تو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بنائے گا, ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بنائے گا نا, وزیر اعظم تو نہیں بنائیں گے. تو ذرا کراچی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ ان کو کوئی انسٹرکشن آئی ہے ماسٹر پلان بنانے کی. اب تک 3 دفعہ سے وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے, کوئی ماسٹر پلان بن بھی نہیں رہا. اچھا ماسٹر پلان تو بنا ہوا ہے, جب ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے آپ, پھر بھی آپ کہتے ہیں انٹینشن پہ شک نہیں ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جب وہ آپ جو ہیں وہ میں ابھی بھی پتہ نہیں کیوں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے وہ اب وہ جس طرح میں سوری میں مسئلے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں اس دن دیکھ رہا تھا ان کو باغ امن قاسم میں تقریر کر رہے تھے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کی انٹینشن پہ شک نہیں ہے ابھی تک, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ زبردست کیا, میئر کو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ جگہ خالی کرا لی لینڈ گریبر سے. وہ جتنے اعتماد سے کہہ رہے تھے, میں ایک لمحے کے لیے سوچ پہ پڑ گیا کہ یار اس بندے کو واقعی انسان جھوٹ ایسا نہیں بول سکتا اس طرح. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ جگہ جو ہے خالی ہوئی ہوئی تھی باس, یہ جگہ 2005 سے بنایا تھا, یہ میں نے 2005 میں ہم نے لڑائی کی ہے اس کے اوپر, 70 ایکڑ جگہ ریٹریو کر کے باغ بنا کے 2007 میں نے اس کو انوگریٹ کرایا. اب جب میں وہ تقریر اتفاق سے دیکھ رہا ہوں تو, اور وہ بھی جو ہے وہ ہمارا ہیرو ایسے ایسے سر ہلا رہا ہے کہ واقعی اس نے خالی کرائے, تو مجھے لگا کہ نہیں یار اس آدمی کو اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کو بتائے نہیں. یہ نائیو سا ایک انسان ہے, معصوم آدمی ہے, میں اس کو معصوم کہوں گا, لیکن انسان کو اس پوزیشن پہ اتنا معصوم ہونا نہیں چاہیے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ واقعی معصوم شخص ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو بتایا نہیں اور اس کو یہ یوز کر رہے ہیں. اچھا میں اس پر بھی ابھی آپ سے مزید بات کرتا ہوں, کیونکہ نون لیگ والے بار بار یہ بات کہتے ہیں, بلکہ اب تو پیپلز پارٹی والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو نہ آئین کے بارے میں پتہ ہے, نہ رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں پتہ ہے, تو ان کو اس کو پڑھنا چاہیے. مگر میں کہتا ہوں اتنا سینئر اب وہ
سیاستدان ہیں, 22 سال کی ان کی اسٹرگل ہے, وزیر اعظم پاکستان ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اور بات ہوگی, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو کیا واقعی آئین, قانون, رولز, ریگولیشنز کے بارے میں نہیں پتہ. کراچی میں آ کر انہوں نے ایک ایسا پارک جو آج سے سالوں پہلے بنا ہوا تھا, اس کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ شاباش دے دی کراچی کے میئر کو کہ آپ نے اسے لینڈ گریبر سے خالی کرایا ہے, اور وہ جس طریقے سے کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق, قوانین کے مطابق, ضابطوں کے مطابق نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کمال صاحب سے گفتگو جاری ہے. مصطفیٰ بھائی, میں ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو چیزیں نہ پتہ ہوں, کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے, اور اس کو میں آپ سے اس لیے سوالات بھی کر رہا ہوں. کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا, اور اس کے حل کے لیے انہوں نے بات بھی کی ہے کہ جتنی لائنس ہیں وہ بنا دیں گے. تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی لائنس کی ضرورت ہے, اور جو عمران خان صاحب نے جو اعلانات کیے وہ کراچی کی کتنی ضروریات پوری کر دیں گے. دیکھیے, کراچی کا پورے ٹرانسپورٹ کا ایک ماسٹر پلان الگ سے بنا ہوا ہے, میرے زمانے میں بنا پورا. وہ 6 لائنز تو ابھی ہیں, امیجیٹ فرسٹ فیز میں 6 لائنز ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 66 لائنز ہیں کراچی کی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جب میس ٹرانزٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دی کمبینیشن آف ایوری تھنگ, بس ریپڈ, BRT, سرکولر ریلوے, اور یہ جو LRT ہے, بعد میں LRT, ان سب کا کمبینیشن ایک آپس میں نیکسس ہے کہ کہیں سے آپ کو بس لا کر چھوڑے گی, اس کے بعد وہاں سے آپ کو سرکولر ریلوے, تو سارا ایک پورا ایک کنسولیڈیٹڈ پلان بنا ہوا ہے. اسٹریٹجک BRT میس ٹرانزٹ پلان بنا ہوا ہے آلریڈی. اس میں 6 فیز ہم نے کنسیو کیے تھے اپنے زمانے میں, اور اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں $1.2 بلین ہمیں ہمیں لون دے رہا تھا. چونکہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت سٹی گورنمنٹ کسی سے پیسہ بورو نہیں کر سکتی, تو وہ پیسہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو آنا تھا. اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ 2008 سے پہلے انہوں نے ایگری کر دیا تھا. میں جا کر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ڈیل کر کے تمام منیلا مجھے بلایا گیا تھا, منسٹرز گئے تھے, اور ہم نے جا کر وہاں پر ان کا ہیڈ آفس ہے, ہم نے ساری ڈیل کلوز کر لی تھی وہاں پہ. جب یہ 2008 میں, اور وہ کام شروع بھی ہو گیا تھا, اس کے اوپر 3 کوریڈورز پہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ جو لائنز بن رہی ہیں ہماری کنسیو کی ساری. اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے ایک قائم علی شاہ نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ ہم اس کی سوورن گارنٹی جو ہے وہ ہم نہیں کرتے اور نہیں کنفرم کریں گے. ایشین گورنمنٹ نے ایک دم سے پل بیک کر لیا اور سارا کچھ اٹھا لیا. اب یہ اس کے بعد گرین لائن, نواز شریف صاحب نے اسی کانسیپٹ پہ اپنے فنڈ سے گرین لائن بنا دیا. اس میں یہ تھا کہ کمپوننٹ بسز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ دیں گے, انہوں نے بنا دیا یہاں پر. اس کے اوپر بھی یہ دے رہے ہیں, اب وہ یہ دے رہے ہیں, اب وہ یہ دے رہے ہیں, انہوں نے اعلان کیا, لیکن ابھی 2 سال لگیں گے بس, جی میری بات ہوئی, جی بالکل 2 سال سے پہلے بس نہیں آتی. مگر گورنر صاحب تو ہمارے کہہ رہے ہیں, عمران اسماعیل صاحب, کہ سپٹمبر میں وہ شروع کر دیں گے. گورنر صاحب جب آئے تھے عہد لے کر, تو ان کا پہلا بیان تھا کہ وہ بلاول ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے. گر گئیں دیواریں, بلاول ہاؤس کی چاروں طرف جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں وہ دیواریں گرا دیں گے. پہلا اسٹیٹمنٹ ان کا یہ تھا, نہیں گرا سکتے وہ. تو بی ویری آنیسٹ, گورنر ہاؤس کو بھی وہ جو ہے بنا رہے تھے. تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں تو بھائی اس پہ تو بہت ساری باتیں, $200 ارب باہر پڑے ہوئے ہیں, وہ باہر وہ لے آئیں گے. $100 ارب جو ہے وہ قرضے داروں کے منہ پہ ماریں گے, $100 ارب سے ملک کی اکانومی چلا لیں گے. اچھا بھائی چلو, میں تو کہتا ہوں ساری باتیں پہلے نہیں پتہ تھی, اب پتہ چل گئیں. IMF کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے. میں کہتا ہوں اس پہ میں بالکل اعتراض نہیں کرتا, بھائی آپ کو نہیں پتہ تھی, آ گئے آپ. لیکن جس وقت آپ کو پتہ چل گئی تھی کہ بھائی اب IMF کے پاس جانا ہے, پہلے دن چلے جانا تھا. اپنی ایگو پرابلم میں 8 مہینے نہیں لگانے تھے. اس چکر میں کیا ہو گیا, ڈالر اسپیکولیشن بڑھی, ڈالر بڑھ گیا. $1 اگر ڈالر پہ اگر ڈی ویلیو ہوتا ہے روپیہ, $1 اگر بڑھتا ہے, آپ کیا قرض آپ نے لے رکھے, $100 ارب آپ کا قرض بڑھ جاتا ہے مسعود پہ, $100 ارب. ٹھیک ہے, ابھی 30% ڈالر جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, تو آپ کے 2000 ارب روپے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. 2000 ارب روپے بیٹھے بٹھائے آپ کے. پھر آپ نے یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے, آپ لے گئے تقریباً اس کو جو ہے وہ 11.6 سے لے کر اس کو 11 پہ. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ آپ نے کریڈٹ لائن تو جو ہے ویسی ایکسپینسو کر دی ہے. تو یہ تو پورا سب کچھ ملا کر جو کہیں سے کچھ نہیں لگ رہا کہ ملک میں کوئی چیز اسٹرینتھن ہونے جا رہی ہے. ہماری جس کا گھر 10,000 روپے میں اس مہینے تک چل رہا تھا, مارچ تک, اپریل تک, وہ مئی سے وہ 21,000 روپے میں چلے گا. $1 تنخواہ نہیں بڑھایا آپ نے.
ایک ابھی کیا کریں گے لوگ 10,000 روپے میں گھر چلنے والا, سمپل کیلکولیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں, کوئی بھی مجھ سے آ کر اس کے اوپر ڈیٹیل لے لے, میں تو عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. 21,000 روپے آٹومیٹک کچھ بھی نہیں ہے, 21,000 روپے میں گھر چلے گا. 11,000 روپے بڑھ گئے ہر چیز میں سارے ملا کر, آپ کیسے چلائیں گے گھر؟ اور اگلے 2 سالوں تک ابھی کوئی ریمیڈی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. جو آج آپ بول رہے ہیں وہی کاٹیں گے 2 سالوں تک. مگر اسد عمر صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, دیگر لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار نے, نواز شریف کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے جو نمبرز ہی ہمارے سامنے لے کر آتے تھے وہ گھورک دھندا تھا. اصل میں معیشت اتنی ہی کمزور تھی, وہ بیساکھیاں لگا کے اس کو کھڑا کیا گیا تھا. ہم اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں تو مشکلات آئیں گی, اسے قوم برداشت. مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیجئے پری الیکشن جس میں کہا گیا ہو کہ بھئی 2 سال قوم جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ اٹھائے, کوئی شور نہ بجائے, ہم یہ الیکشن کے بعد آیا تھا, یہ الیکشن کے بعد آیا نا, چیخیں نکلیں گے. الیکشن سے پہلے تو نہیں کہا تھا کہ بھئی میں آ کے چیخیں نکلوا, الیکشن سے پہلے تو کہا تھا, یہ ابھی بھی تو چل رہی نا اسٹیٹمنٹ کہ بھائی دنیا میں, یہ انہی فائنانس منسٹر صاحب کی تقاریر چل رہی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ دنیا میں پرائسز جو ہیں وہ آئل کی یہ جا رہی ہیں, یہ حکومت اس نے جو ہے وہ یہ کر رکھا ہے, گیسز کے پرائسز یہ جا رہی ہیں, یہ اس حکومت نے یہ کر رکھا ہے. یہی فائنانس منسٹر جو آج بڑھا رہے ہیں پرائسز, 145% گیس کی پرائسز آپ بڑھا چکے ہیں. اور ابھی ایک سمری جا چکی ہے جس میں 25 ارب روپے ابھی آپ اور بڑھائیں گے. وہ 25,000 روپے کون سے ہیں؟ جو لیکیجز نااہلی کی وجہ سے لیکیجز ہو رہی ہیں وہ آپ مجھ سے لیں گے. یعنی کہ میں بل دے رہا ہوں تو میں وہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ آدمی بیٹھ کر کرپشن کر رہا ہے, میں اس کے پیسے بھی میں دوں گا, یعنی کہ عوام دے گی اس کے پیسے. یہ تو کہیں نہیں بولی تھی یہ والی بات. تو اسحاق ڈار صاحب معصوم لگنے لگے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ دنیا اس وقت پاکستان میں جس طرح سے حکومت نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ولن ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ بھئی انہوں نے سب کچھ تباہ. کون سا ایسا کام ہے جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے اور اب یہ نہیں کر رہے؟ کوئی ایک کام ایسا کہتے ہیں چوری نہیں کر رہے ہم ہیں. میں یہاں کراچی رہتا ہوں, میں بہت سارے لوگوں سے ملتا جلتا ہوں مسعود بھائی, کہیں پر بھی کرپشن نہیں رکی ہے, کوئی کرپشن اب بلکہ زیادہ ہو. گورنر صاحب نے کہا ہے کہ 60 MGD کے 2 ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی میں لگیں گے. میں 60 MGD میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ماروں گا, لگوانا شروع کر دیں, باتوں سے نکل کر پریکٹیکلی لگوانا شروع. آئی وش کہ میری بات غلط ہو, میری بات غلط نہیں ہے, میری بات غلط نہیں ہے. 60 MGD آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. 60 MGD کا تو کوئی پلانٹ 4 MGD 5 MGD 7 MGD میکسیمم 10 MGD سے زیادہ کا ٹریٹمنٹ یہ ڈیسیلینیشن پلانٹ لگتا نہیں ہے. پورا UAE جو ہے وہ بھرا پڑا ہے, چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگتے ہیں ڈیسیلینیشن کے. 60 MGD اور 100 MGD کا تو پلانٹ لگتا ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. مشکل ہے, نہیں ہے, مگر انہوں نے تو کہا ہے لگائیں گے. اس لیے کہ لگانا نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں کو باتوں سے بیوقوف بنانا ہے. تو آپ شروع میں کہہ رہے تھے انٹینشن پہ شک. میں تو عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا, میں تو عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا, میں نے کسی اور کی بات نہیں کی. یہ لوگ تو باقاعدہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ مشورے دینے والے, بتانے والے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سب کی باتیں سن کر آ کے ٹی وی پہ اس طرح سے بول رہے ہیں, ان کو امبیرسمنٹ جو ہے وہ اٹھانی پڑ رہی ہے, بیک فائر ہو رہا ہے سارا سلسلہ. اپنے لوگوں کے کان کھینچیں کہ بھائی تم مجھے کیوں جو ہے وہ رسوا کروا رہے ہو. یہ تو سارے مسائل ہیں. ایک بریک کی طرف جاتی اور بریک کے بعد ان مسائل کا حل کیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو یعنی عمران خان صاحب کو چاہے کتنی ہی سیاسی مخالفت کیوں نہ ہو, جنہوں نے ووٹ لیا ہے, جن کے پاس عہدہ ہے, جو حکومت چلا رہے ہیں, آئین قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ حکومت چلائیں, ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے. ذاتی خواہش پر ان کے ساتھ بات نہ کریں یا نہ کریں, مگر جو تقاضا ہے معاملات کا اس کے مطابق آپ کو بیٹھنا ہوگا. کیا یہی مسئلے کا حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل نکل سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. میں نے ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف میرے لیے امید کا دوسرا نام ہے پورے پاکستان کے لیے, کہ پرانا نظام بدلے گا, نیا نظام آئے گا, میرٹ پر چیزیں ہو رہی ہوں گی, ترقی ہوگی, سب مل کے کام کریں گے. اور ہمیشہ اس ڈر کا میں نے اظہار کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ امید ٹوٹی تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا. اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کا ہم نے ذکر کیا, ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کا ذکر کیا, کوئی ایک منصوبہ ایسا نہیں ہے پورے پاکستان میں جہاں KPK کو چھوڑ کر جہاں اب حکومت بنی ہے تحریک انصاف کی, وہاں تحریک انصاف نے خود سے کام شروع کر دیا ہو. خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے تو میں یہ بات ضرور کر سکتا ہوں کہ وہی منصوبے ہیں جو پرانی حکومتوں کی جاری منصوبے تھے, ان کو لے کر یہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے. اپنے ڈیولپمنٹس پلان یہ لے کر نہیں آ سکے. ڈر لگ رہا ہے مصطفیٰ بھائی
کہ یہ ہوپ جو ہے خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچے. ایک ینگسٹر کا کیا ہوگا جس نے بہت دل سے ووٹ دیا, پاکستان کو بدلنے کے لیے ووٹ دیا. پہلا الیکشن تھا 2018 کا جس میں ینگسٹر اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلا ہے. جی مجھے بالکل ڈر لگ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہونہار بچے کے جو پیر ہیں نا وہ پالنے میں ہی پتہ چل جاتے ہیں, انیشیل ڈیز میں پتہ چل جاتے ہیں کہ لوگ کہاوت کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. شروع کے یہ 8 مہینے جو 9واں مہینہ ہو رہا ہے سارا, اس میں جتنا بھی آپ کوشن دے دیں ان کو, ایک انٹینشن اور کام کرنے کی کیپیسٹی پتہ چل جاتی ہے, وچ انفارچونیٹلی اب تک جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن رہی ہے یہ ساری چیزیں. اور حالات جو ہے آئی مین پرابلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا ایشوز کے اوپر, اس کا ادراک ہونا وہی نظر نہیں آ رہا. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس کا ادراک ہی نہیں ہے. میں آئی اسٹل ہوپ اینڈ پرے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں جو صحیح گائیڈ کریں اور ان کی بات مانیں, اور یہ چیزیں ادروائز تو یہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں وہ اگر بامبس بیک ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو جب آپ ریولوشن کی بات کرتے ہیں نا تو ریولوشن ڈزنٹ ہیو این آپشن ٹو بی فیلئر از ناٹ این آپشن فار دیم. جب تک آپ کو جب تک کامیاب قوم کو کامیاب کرا لینے کی پورا پختہ یقین اور آپ کے پاس سامان نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس ریولوشن کو شروع نہ کریں. میجورٹی بھی تو نہیں ہے, عوام نے میجورٹی بھی تو نہیں دی تھی, تھن میجورٹی کے ساتھ ریولوشن. لیکن اس تھن میجورٹی کے باوجود آپ دیکھیں نا آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے. دیکھیں ملک کا نظام ایسا بنا ہوا ہے اس وقت کہ کوئی اپوزیشن نہیں کر رہا. ابھی تو آپ نہیں کہہ سکتے نا اپوزیشن نہیں کام نہیں کرنے دے رہی. 8 مہینوں میں تو اپوزیشن نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ ان سو منی ورڈز کے جو ہے وہ سپورٹیو ہی ہے. ورنہ تو پنجاب حکومت چلانا مشکل ہو جائے. 7 سیٹوں کی برتری ہے, 13 سیٹوں کی برتری ہے وفاق میں. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ جس سے ہڈل کلیئر. اپوزیشن پارٹیز تو کہتی رہی ہیں آپ خود ہی گر. اب وہ تو خود ہی اپنے پیروں پہ جو ہے وہ مارتے چلے جا رہے ہیں, خود کو زخمی کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں اپوزیشن کا تو میں نہیں قصور دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سوبر آج بیہیو کر رہی ہے اپوزیشن اتنا سوبر تو شاید جو ہے وہ کسی دور میں بھی بیہیو نہیں کیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عمران بڑی کمفرٹیبل موڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب اپنا بالکل ایک دفعہ ریلیکس ہو کر بیٹھ کر ریویو کرنا چاہیے اور اپنے طریقہ کار کو چینج کرنا چاہیے. اپنے لوگوں کی باتیں اب تک جن سے سن رہے ہیں نہ مانیں, اور وہ ایک اپنا پلان بنائیں, اپنا ذاتی پلان بنائیں, اور وہ تمام چیزوں کو تھوڑا سا ایک طرف رکھیں. جس کو نیب نے پکڑنا ہوگا پکڑ لے گی, جس کو بند کرنا ہوگا بند کر لے گی. جو آج وزیر اعلیٰ ہے اس کو وزیر اعلیٰ سمجھیں, خود کو پی ٹی آئی کا چیئرمین نہ سمجھیں, وزیر اعظم سمجھیں. اور جو بھی جس کی جہاں پر گورنمنٹ ہے جو بالکل قائد حزب اختلاف کو اس کے قائد حزب اختلاف سمجھیں, جس کو لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا ہوا ہے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں, اس کو لوگوں کے ووٹوں کو عزت دیں اور عزت دے کر ان سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں. اپنی انا کو یقین کریں پورا پاکستان ان کو داد دے گا اور وہ بہت بڑے کہلائیں گے, بہت بڑے کہلائیں گے. جب جس کو نیب نے پکڑنا ہوگا, اداروں نے پکڑنا, وہ پکڑ لیں گے. آپ اس چکر میں نہ رہیں. جب ہیں وہ جس وقت تک اس وقت تک تو ان کے ساتھ کام کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری کر دیں, لوکل گورنمنٹ کا نظام لے آئیں آئیڈیل قسم کا, جو وہ الیکشن سے پہلے بولتے تھے. پنجاب میں لے آئیں, خیبر پختونخوا میں لے آئیں. جب یہاں پر لے آئیں گے میئرز کو پاورز دے دیں, پھر میرے وزیر اعلیٰ کو بلائیں صوبہ سندھ کے, کہیں گے بھائی دیکھو 2 صوبوں میں امپلیمنٹ ہو گیا, اب تم بھی امپلیمنٹ کرو. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھا, قائد حزب اختلاف کو قائد حزب اختلاف سمجھا, وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ سمجھا اور ورکنگ ریلیشن شپ اچھا کر لیا. تو تحریک انصاف بھی سکون میں آ جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس پہ تنقید ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی, سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بڑھ جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو جائے گا. پھر اگر کوئی اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا تو لوگ دیکھیں گے اس والی بات کو, لوگ پھر اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. کیا تحریک انصاف کا ووٹر اس کو قبول کر لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں, عمران خان صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں. یار آپ نے سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لے کر آئے بھائی, تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ قبول نہیں کر لیا کیا؟ سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کر لے کر آیا. آپ تو نہیں لے کر آئے سینٹ کے چیئرمین. حکومت میں پی ٹی آئی کے لوگ تو تھے نا مسعود بھائی, تو لوگ تو مان لیتے ہیں بات, لوگ تو سمجھ جاتے ہیں بات. اگر ڈیلیورنس ہو رہی ہوگی, اگر گورننس اچھی ہو رہی ہوگی, اور اگر تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو فائدہ نہیں. آج ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے, ان کے لوگوں کے پاس جواب, پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ 8 مہینوں میں کس بات کا کیا جواب دیں. آپس کے مسئلے مسائل ساری چیزیں, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی بڑا ریلیف ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک باکس کے اندر سوچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب آؤٹ آف دی باکس سوچ رہے ہیں. اب تک تو ان کی ساری آؤٹ آف باکس تھنکنگ جو ہے وہ اس نے کوئی فروٹ جو ہے وہ
نہیں دیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ باکس کے اندر ہی سوچیں تو زیادہ اچھا ہے. وہ زیادہ آؤٹ آف باکس چلے گئے, پتہ نہیں کب کس دنیا کی وہ بات یا سوچ سمجھ رہے ہیں, وہ تو ابھی یہاں پر امپلیمنٹیبل نہیں. دیکھیں یہ منہ تو جگاڑ سے چلتا ہے سارا کچھ حساب کتاب یہاں پہ, بندے کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. دیکھیے میں سوری ٹو سے عمران خان صاحب جگاڑ کے عادی نہیں ہے, کرنا پڑے گا پھر جو ہے وہ. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا شہر چلایا میں نے, جبکہ ملک شہر جو ہے وہ دنیا کے 62 ملکوں سے زیادہ بڑا ہے یہ شہر. ایک شہر چلانے میں آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی لے کر آ جانی پڑتی ہے مسعود بھائی. بہت ساری چیزوں کو آپ کو جو ہے وہ بالکل ترک کرنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو ہیڈ آن کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹے شہر چلانے میں آپ ملک چلا رہے ہیں پورا, جہاں پر آپ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی پراپر میجورٹی بھی نہیں ہے. وہاں پہ تو ایک بڑی کوہیسیونیس, آپ کہتے ہیں کہ بھائی اوکے بھائی آج تک الیکشن کیمپین واز الیکشن کیمپین, ناؤ آئی ایم دی پرائم منسٹر فار دی انٹائر کنٹری. اور اس انٹائر کنٹری میں تمام اپوزیشن کے لوگ بھی آتے ہیں, تمام پارٹیز کے لوگ بھی آتے ہیں, تمام ادارے بھی آتے ہیں. اب میں ملک کے ایک چپے کا وزیر اعظم ہوں, کوئی بھی پرابلم ہے میرے دروازے کھلے ہیں اور میں سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کا قد یہاں سے وہاں جاتا, ایسے بڑھ جاتا, ٹھیک ہے. اور آپ اداروں کو بولیں کام کریں, جو چوری جس نے کر رکھی ہے اس کو پکڑیں, جس کو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ نہ پکڑیں اور آپ جو کرپشن کو نہ روکیں, ساری چیزیں, لیکن کام ہوتا ہوا وہ نظر آ رہا ہوتا. اچھا آپ کو یہ ایک شفٹ نظر آیا ہے تحریک انصاف میں کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نیب کے معاملات نیب آزاد ہے, کوئی سیاسی اثر و رسوخ اس کے اوپر نہیں ہے, پولیس کو ہم آزاد رکھیں گے, ہمارا کام ہے حکومت کرنا اور ہم اداروں کے معاملات میں نہیں بولیں گے. پچھلے دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں, چاہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہوں یا خود عمران خان صاحب ہوں, کہ پیسہ واپس کرو جانے دیں گے, پیسہ نہیں دو گے نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک شفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں شفٹ میں تو آپ پالیسی کی شفٹ کی تو آپ وہ تو پہلے ڈیفینیشن دے چکے ہیں خان صاحب کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. تو اس کو تو آپ اسی فریم آف ورک میں رکھ کر ساری بات کو تو اچھا یو ٹرن ہوئی ہے. ہاں, مگر احسن اقبال صاحب ایسی بات نہیں ہے جس میں جو ہے وہ نہیں پیچھے جا سکتے, وہ جا سکتے ہیں پیچھے. شاید خاقان عباسی صاحب ہوں, احسن اقبال ہوں, یہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جانے دیں یا پکڑیں. جو این آر او کی بات کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی. آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب ہیں اس پوزیشن میں کہ وہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے, میرا نہیں خیال نہیں ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس پوزیشن میں اس ملک کا نظام, سندھ میں بھی آئے تو انہوں نے یہی تقریر کی. اس ملک کا نظام ایسا نہیں ہے. تقریر کرنا اور بات ہے, اس پوزیشن میں ہونا جو ہے وہ اور بات ہے. آپ کا خیال ہے کہ ای سی ایل سے نام جو ہے عمران خان صاحب نے نکلوایا شہباز شریف کا؟ نہیں, وہ تو کورٹ, جی تو عمران کا فیصلہ تھا نا, کورٹ کا فیصلہ. ہاں کورٹ کا فیصلہ, تو کورٹ تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہیں. جی بالکل. تو عمران خان صاحب نے کی خواہش پہ تو نہیں ہوا ہوگا. نہیں, میں تو ظاہر سی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں آزادی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, کوئی سیاسی اثر و رسوخ اس کے اوپر نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود جب وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں کسی کو, اس سے کیا مطلب؟ نہیں, وہ نہیں کر سکتے. وہ ان کی آئی تھنک فرسٹریشن کہہ لیں یا ان کا ایک ریٹورک کہہ لیں یا ان کا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کہہ لیں, وہ نہیں کر سکتے اس طرح کہ چھوڑوں گا نہیں کسی کو. ادارے تو آزاد ہیں, ادارے تو آرام سے کام کرو. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں, نہ کورٹ ان کی کنٹرول میں, نہ نیب ان کی کنٹرول میں, اور ابھی لوگ کوئی بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. تو وہ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, وہ شاید اپنے ووٹرز کو ضرور اپیل کر رہے ہوں کہ بھائی وہ جو میں بات پہلے کہتا تھا الیکشن سے پہلے, دیکھو ابھی میں وزیر اعظم بننے کے بعد وہی بات کہہ رہا ہوں. لیکن آج اس بات کا سینیریو ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. پہلے وہ بات آپ حکومت میں نہیں تھے, وہ بات اچھی لگتی تھی. آج اس بات سے زیادہ لوگوں کو پینے کا پانی چاہیے, لوگوں کو جاب چاہیے, لوگوں کو دوا چاہیے, لوگوں کو لائٹ چاہیے, بجلی سستی چاہیے, گیس سستی چاہیے, ٹرانسپورٹ چاہیے. لوگوں کو آج اس والی بات سے کوئی غرض نہیں رہ گیا کہ کون پکڑا جا رہا ہے کون پکڑا نہیں جا رہا. لوگوں کو روٹی سستی چاہیے. یہ سب کچھ مہنگا ہے, اور آنے والا مہینہ, اس مہینے کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے, تو لوگوں کو شدید مشکلات کا شاید سامنا کرنا پڑے. مہنگائی زیادہ ہوگی, پھر رمضان میں ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے کیونکہ اشیاء خود نوش زیادہ بک رہی ہوتی ہیں. بجلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا. مگر سندھ کے اندر عمران خان صاحب کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جائے, دوبارہ الیکشن کرائے جائیں, نئی حکومت بنے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. کیا سندھ کی حد تک اگر ہم بات کریں, عمران خان صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے گی, پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں چلی جائے گی, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی کیسز ہیں, اسپیکر بھی اس وقت ان کے خلاف بھی تحقیقات چل رہی ہیں اور وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں,
مختلف اہم شخصیات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی اس وقت قانون کے شکنجے میں ہیں. کیا تحریک انصاف یہ سوچ رکھتی ہے کہ سندھ میں حکومت کی تبدیلی ہو اور پھر تحریک انصاف اپنے ایجنڈے کو یہاں آگے بڑھائے؟ مولانا صاحب کیا یہ ممکن ہوگا؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر اس طرح سے پنجاب میں اگر پی ایم ایل این والے یہ سوچنے لگیں کہ وہ حکومت کو چینج کر لیں تو وہاں تو ان کے پاس 7 سیٹوں کی صرف جو ہے برتری ہے ان کے پاس. ادھر تو ان کو جو ہے 40 سیٹوں کی تقریباً جو ہے برتری پیپلز پارٹی کو. وہ تو پنجاب میں تو زیادہ آسان ہے. تو اگر کل وہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم کر دیں، نہیں ہوتا اس طرح نا، نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا اس طرح، اور زیادہ کیوس ہوگا. مجھے نہیں لگتا لیگلی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے یہ پاسبل. ہاں کوئی غیر جمہوری طریقہ اپنائیں گے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن جمہوری طریقے سے اچھا بھائی میں کہہ رہا ہوں جب تک وہ بھی کرنا ہے، جب تک کام تو کرو. کب تک وہ کریں گے، کب کریں گے بھائی؟ جب وہ کریں گے کر لینا، وہ ایک پیرالل آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. لیکن آج مجھے پانی تو آج چاہیے نا، مجھے اسکول تو آج چاہیے، دوا تو آج چاہیے. تو آج تو جو وزیر اعلیٰ ہے اس سے بات چیت کریں اور اپنی پولیٹیکل موو چلاتے رہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دنوں میں عمران خان صاحب نے کم از کم 2 سے 3 جگہ یہ فرمایا کہ اگر میں کام نہیں کر سکا تو ری الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں گے. کیا یہ سوچ ابھی پریویل کرتی ہے؟ میں اس والی بات پہ تھوڑا سا جو ہے اسکیپٹیکل ہو گیا ہوں. عمران خان صاحب تو اپنی ساری باتیں جو انہوں نے کی تھیں ان ساری باتوں سے وہ منحرف ہوئے. مگر گورنمنٹ میں آنے کے بعد کی تھی انہوں نے پہلے، اور بات کی کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو انہوں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر ہی نہیں ہے. تو میں اب ان کی بات کو، اس والی بات کی نہیں کہ بھائی خان صاحب نے بات کر دی تو یہ بات جو ہے پتھر پہ لکیر ہے یا وہ کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی یہ فلیکسیبلٹی تو بتا دی ہے کہ بھائی اس والی بات میں وہ فلیکسیبل ہیں. تو وہ اس والی بات کے اسی طرح سے ہے کہ میرا کم انٹرسٹ رہ گیا کرکٹ دیکھنے میں، کہ جب سے جو ہے وہ اس میں گیمبلنگ شروع ہوئی ہے میرا کرکٹ سے انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. تو مجھے جب سے جو ہے وہ خان صاحب کی باتوں میں جو ہے وہ لگا کہ بھائی اب تو انہوں نے خود ڈیفینیشن دے دی ہے، تو اس کے بعد سے مجھے اس والی بات پہ کوئی مجھے بڑا وہ نہیں رہا انٹرسٹ کہ کیا بات کر دی انہوں نے اور اس کے بعد جو ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سلو فلائٹ لے کے چلیں، انہوں نے تو بات نہیں کرنی نا نون لیگ سے، انہوں نے تو بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے، انہوں نے کسی سے بات نہیں کرنی. انہوں نے بات کرنی ہے جی ڈی اے سے، انہوں نے بات کرنی ہے ایم کیو ایم سے، ان پارٹیوں سے بات کرنی ہے جو میجورٹی میں نہیں ہے. تو پھر میجورٹی کہیں سے تو لینی ہوگی نا ان کو. مسعود بھائی ایم کیو ایم پچھلے 11 سالوں میں 32 سالوں میں 11 الیکشن جیت چکی ہے. ہاں 30,000 بندے مروا چکی ہے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شہر کی گٹر لائنوں کا بھی اختیار نہیں ہے. 11 الیکشن جیتنے کے بعد 32,000 لوگوں کے مروانے کے بعد وہ ایم کیو ایم خان صاحب کے لیے کیا پروڈکٹیوٹی دے گی؟ وہ کوئی مطلب بہت بڑے آئنسٹائن ہیں یہ لوگ کہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مل جائیں گے تو بہت ڈیلیور کر دیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون سے بہت بڑے ڈیلیور کرنے والے ڈوورز ہیں کہ بھئی ابھی یہ ٹیم نہیں وہ ٹیم آئے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا. ان سب لوگوں کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ، مطلب سب لوگوں کو دیکھا ہوا نہیں ہے سب کے کاموں کو. بیسیکلی آپ کو خود آپ کے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ ہیں یا جو اور لوگ ہیں وہ بھی ڈیلیور تو نہیں کر رہے. تو بیسیکلی تو ایک ایسا لگتا ہے کہ قوم کسی ایک نعرے میں آ گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ شاید اب ایک کے بعد دوسری جو نئی حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو چونکہ ہم لوگ بہت دیر لگاتے ہیں اس کو ماننے میں کہ نہیں یار ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریالٹیز کو جتنی جلدی مان لیا جائے اتنا کم نقصان ہوگا. یقین بھی تو 22 سال میں کیا ہے. ہاں لیکن وہ اگر 22 سال لگائیں گے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 22 مہینے میں لگائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیا گورنر راج یا کوئی اور ایسا آپشن جو وفاق استعمال کر سکتا ہو اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے؟ نہیں آئی تھنک یہ ساری موو جو ہے وہ غلط موو آئی تھنک جو ہے نہیں ہوگی. مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر جو ہے ووٹوں سے آئی ہے کم ووٹ میں. آپ پھر اپنے الیکشن کے نظام کو ٹھیک کریں. اگر کوئی غلط ووٹ لے کر آیا ہے تو ابھی خان صاحب پاور میں ہیں، الیکٹورل ریفارم کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسا کر دیں اپنے جو بھی ٹائم ہے کہ اگلی دفعہ سے الیکشن جو ہے کوئی ریگڈ کر ہی نہیں سکے. آپ بہت پاپولر ہیں نا پورے پاکستان میں، آپ الیکشن ریفارم کر دیں. آج کے دور میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ. آپ کو پتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے. نہیں یہ تو کام کر سکتے ہیں نا. یہ اس والی بات کا انڈیا میں ہو گیا ہے. اچھا الیکٹرل ریفارمز کے لیے بھی انڈیا میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. یہ کریں گے نا یہ لوگ 2/3 اس لیے تو بات کریں گے. بھائی الیکٹرل ریفارمز کے لیے اگر آپ ہاؤس میں جائیں گے تو آپ کا خیال ہے کوئی پارٹی منع کرے گی؟ میرا نہیں خیال ہے کوئی پارٹی اس کے لیے بات تو کرنی ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی نا کہ بھائی بات ہر حال میں کرنی پڑے گی آپ کو. آپ خود کو چیئرمین پی ٹی آئی نہ سمجھیں، کسی کو پیپلز پارٹی کا ورکر نہ سمجھیں. مسعود بھائی یہ بات تو میں ایک ہفتے سے بول رہا ہوں
کہ بھئی آپ خود کو خدا کے واسطے وزیر اعظم پاکستان سمجھیے اور دوسروں کو کسی پارٹی کا کارکن نہیں، اس کو وزیر اعلیٰ اس کو اپوزیشن لیڈر سمجھیں، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. یعنی یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ جب تک 5 سال پورے نہیں ہوتے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. اگر فرض کریں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پر کیسز ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو وزیر اعلیٰ تبدیل ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت چینج نہیں ہو سکتی. ارلی الیکشن کا بھی امکان نہیں ہے، گورنر رول لگ جائے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو تحریک انصاف جس ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے، جس پر اس نے ووٹ لیا ہے خاص طور پہ کراچی سے، وہ ایجنڈا ہے بھی ان کے پاس نہیں یا تقریروں میں کہہ دیا ہے؟ نہیں ہے، تقریروں میں کہہ دیا. ہوتا تو پہلے دن نافذ العمل کرتے اور کچھ نہیں کرتے. اپنے کم سے کم جہاں پنجاب میں ان کی حکمرانی ہے، کے پی میں، وہاں دیتے. اب تک لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام نہیں دے سکے. نہیں ہے، ساری باتیں تھیں. اب تک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے کوئی پلان. پنجاب میں تو ان کا وزیر بلدیاتی گرفتار ہو گیا. نہیں بھائی، ڈاکومنٹ تو بنا چکے ہوتے نا کہ بھائی جب جس لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے تھے 4 دن میں بن سکتا ہے وہ ڈاکومنٹ. دنیا کے تمام چیزوں کا کٹ اینڈ پیسٹ ہو کر بن سکتا ہے، 4 دن میں بن سکتا ہے. تو نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ سر کچھ. سوری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہرحال پھر بھی امید رکھنی چاہیے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. اللہ کرے کہ تحریک انصاف جس وعدے کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو لوگوں کی اگر امید ٹوٹی، نئی نسل کی امید ٹوٹی اور پرانے ہی لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ٹھیک تھے، تو پھر بہت عرصے تک انقلاب کا نعرہ شاید ملک میں نہ لگ سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.